अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक ठाक, चाको चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। आगाज़ हो रहा है बरसगीर पाक व हिंद के खून आशाम और तवील जद्दोजहद की दौर का। उस दौर का जिस दौर में हर बच्चे बूढ़े और जवान ने वतन अजीज़ की मोहब्बत में खून की नदियां तक बहा दी। अंग्रेज साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा। मुसलमानों के 700 साला मुस्तहकम इक़्तिदार की जलन और लाजवाल हज़ानों की हवस में जंग लड़ने चले आए। ये कहानी है उस भंवर की जो मुल्क दुश्मनों की साजिशों, सियासतों और चालों से भंवर पार्ट 15। हाँ हमेशा बोलो, अब क्या इरादा है? चले साईं, हमारा काम तो पूरा हो चुका जी। फिर उसके बाद दोनों चले गए। अली खैर मोहम्मद अपने बेडरूम में आकर एक कोच पर नीम दराज होकर आगे के बारे में सोचने लगा। मुख्तसर सी ज़िंदगी थी, लेकिन कितने किरदार निगाहों के सामने आकर फैल गए, कितनी अनोखी तब्दीलियाँ हुई थी ज़िंदगी में। अली खैर मोहम्मद गोट, मुकरम शाह, माँ अफरेशम, बहनें, दादी साईं, वहाँ से हटकर गाजी शाह, कैथराइन और कैथराइन का तस्वर एक अजीब सी हैसियत रखता था। कैथराइन ने एक अनोखा किरदार अदा किया। हालांकि सारी बुराइयां होने के बावजूद वो बदकिरदार औरत नहीं थी, मर्द प्रस्त नहीं थी, लेकिन दीवानगी में इतनी आगे निकल गई कि सब कुछ करने को तैयार हो जाया करती। अली खैर मोहम्मद को उससे अपना कोई मुनासिब किरदार नहीं दिखाया, बल्कि उसे ज़िंदगी के हर बुराई से रोशनास कराने के लिए कुछ बुराइयां अपने ऊपर भी तारी कर ली थी। वहाँ से निकला और खुदवाना तक पहुँचा। खुदवाना एक होनहार शख्सियत थी। अली खैर मोहम्मद ने जहाँ उसे हासिल हुआ हासिल कर लिया। कत्ल किए, हाँ, कैथराइन की और गाजी शाह के खिलाफ वो कुछ लोगों की बातें नहीं सुन सका, वहाँ भी उसने कत्ल कर लिया। फिर उसका आंख मचोली का खेल चलता रहा। औसाफ को तकरीबन उसके बारे में तमाम तफसीलात बता दी गई। औसाफ खास तौर से उसकी अपनी मुंडली का आदमी था। बेहतरीन मुआवजे पर उसे अली खैर मोहम्मद पर मुसल्लत कर दिया गया और उसे उसकी जिम्मेदारियां बता दी गई। अली खैर मोहम्मद पर उसने इस तरह जाल डाला कि वो उसकी दोस्ती का दम भरने लगा। लेकिन औसाफ को ये भी बता दिया गया कि अली खैर मोहम्मद एक सीधा चलता हुआ सांप है, अगर कहीं भी पलट कर पन फारे तो उसे होशियार रहा जाए, क्योंकि बहरहाल उसका तर्ज यही है। औसाफ ने इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया। यहाँ तक कि औसाफ को कोठी भेज दिया गया। कोठी में इंतहाई हसीन कारें खड़ी थी। वो अली खैर मोहम्मद के पास पहुँच गया। हेलो शहज़ादा खुर्रम, उसने उसे नए नाम से मुखातिब किया। अली खैर मोहम्मद हंसने लगा, फिर बोला, बाबा तुम तो जादूगर मालूम होते हो। ये नाम अभी तो सिर्फ 2 अफराद को मालूम था, तीसरा मैं हूँ, लेकिन जादूगर मैं बिल्कुल नहीं। शहज़ादा खुर्रम, क्योंकि नई कोठी के साथ नया नाम होना तो ज़रूरी था, इसका मतलब है कि तुम्हें आगे की तफसील तो मालूम होगी। बिल्कुल नहीं, देखो मैं आपको एक बात बता दूँ शहज़ादा खुर्रम, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मुझे थोड़े से इख्तियारात दे दिए गए हैं, यानी ये कि आपसे मोहब्बत करूं, आपके साथ रहूं, आपके हर अच्छे बुरे का ख्याल रखूं। हालांकि मैं जानता हूं कि ये काम उल्टा आप कर डालेंगे मेरे लिए, इसलिए कि बहुत छोटी सी उम्र में आपको बहुत बड़े बड़े तजुर्बात भी हुए, लेकिन फिर भी ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। मुझे नाम बता दिया गया था आपका, लेकिन काम नहीं बताया गया था। चलो कोई बात नहीं डियर, औसाफ काम भी बता देंगे। वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं, घोड़े की पीठ पर बैठकर जंगलों की आग छानने का मज़ा अलग है। पुलिस मुकाबले पर आती है तो गिन गिन कर उसके आदमी मारने होते हैं। खुदवाना यही किया करता, जिसने जितने बंदे मारे उसकी इतनी ही इज्जत बढ़ी। ये बड़ा ज़रूरी मसला था। खैर छोड़ो इन बातों को। ये ना तो जंगल है, ना ही रेगिस्तान, ना चटियल और बंजर इलाके, ना चिलचिलाती धूप, ना उड़ती हुई गर्द, ना फैले हुए खंडरात। ये तो कराची है, रोशनियों का शहर। रोशनियों के शहर में हम भी कुछ चिराग जलाएंगे, प्यार के, मोहब्बत के चिराग। वाह साईं वाह। इस कोठी में आने के बाद तो आपने शायरी शुरू कर दी। सच बताना, कोठी इतनी खूबसूरत नहीं कि यहाँ बैठ कर शायरी की जाए। है साईं, आइए ऊपर चलते हैं। हाँ, अभी तो मैंने ऊपर का हिस्सा देखा ही नहीं, आओ चलें। जब वो ऊपर पहुँचे तो उन्होंने कुछ और ही हसीन मनाजर देखे। दूर दूर तक खूबसूरत खिलौनों की तरह बिखरे हुए मकान, समंदर के किनारे बनी हुई सीढ़ियाँ, सफ़ेद झाग उड़ाता हुआ समंदर। रात को जब किनारे की ये रोशनियाँ जल जाती हैं तो लगता है जैसे समंदर की तस्वीर निगाहों के सामने हो। झाग रोशन हो जाते हैं और पानी की लहरें रोशनी में जाकर साहिल की तरफ दौड़ती हुई बेहद हसीन लगती हैं। कुर्बो जवार में फैले हुए इंसानों की गिर्द गर्द की थकन उतारने के लिए साहिल पर मटर गश्त करते हुए क्या हसीन मंजर था। अली खैर मोहम्मद ने गर्दन हिलाते हुए कहा, बाबा वैसे तो हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन ये कुदरती मंजर बहुत बहुत अजीब है।
اور صاحب دیکھو تمہیں معلوم ہے سمندر کہاں تک چلا گیا ہے؟ نہیں شہزادہ خرم، میں نہیں جانتا یار، بڑے پرفیکٹ آدمی ہو، ایک بار بھی تم نے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا۔ یہ ضروری ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ نام اس طرح جذب ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو علی خیر محمد کے نام سے پکارے تو آپ اس کی طرف رخ کر کے بھی نہ دیکھیں، گویا ہمارا نام ختم ہو گیا۔ نہیں سائیں، آپ کا نام محفوظ ہو گیا کچھ وقت کے لیے۔ ٹھیک ہے اوصاف، ہمارے سپرد ایک ذمہ داری کی گئی ہے، اس سلسلے میں ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ جی سائیں حکم کریں۔ ایک لڑکی ہے مرزا طارق بیگ کی بیٹی، اور مرزا طارق بیگ کی حویلی یہ نظر آ رہی ہے وہ سامنے۔ وہ حویلی نہیں کوٹھی ہے سائیں۔ ہاں یار اسی کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ لڑکی عالیہ اسی کوٹھی میں رہتی ہے، ہمیں اس سے دوستی کرنی ہے، محبت کرنی ہے اور بعد میں شادی کرنی ہے۔ اور صاف نے حیرانی کا اظہار کیا، حالانکہ یہ حقیقت بھی اس کے علم میں تھی کہ علی خیر محمد کو یہاں اس کوٹھی میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی، نہ جانے علی خیر محمد کس سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ڈیئر اوصاف، میں نے کبھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، میرا مطلب ہے کہ آج تک اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ بس اپنے گوٹ میں تو اس بات کی کوئی امکان نہیں تھی۔ چچی سائی نے حالانکہ بڑی بے تکلفی سے مجھے بہت سی باتیں بتائیں، لیکن یہ میری باتیں پسند کی نہیں تھیں، اس لیے میں نے ان پر توجہ نہیں دی۔ اب ذرا تم میرے کو گائیڈ کرو گے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے شہزادہ خرم، وہ یہ کہ آپ کی فطرت، آپ کی طبیعت سے میں اچھی طرح واقف ہو گیا ہوں۔ آپ صرف وہ کام کرتے ہو جو آپ کو ذاتی طور پر پسند ہو، باقی آپ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں آپ سب کا غلام ہوں، ظاہر ہے مجھے تنہا ملتی ہے اپنے ہر عمل کی۔ ایسی صورت میں سائیں میں کسی بھی طرح سائیں فضل شاہ یا کسی اور کے حکم سے روگردانی نہیں کرتا۔ ایک دوست کی حیثیت سے اگر کچھ سوالات میرے ذہن میں ابھرتے ہیں تو آپ سے پوچھ لیا کرتا ہوں۔ میرے ان سوالات سے آپ کو کوئی الجھن تو نہیں ہوتی؟ آپ برا تو نہیں مانتے سائیں؟ نہیں سائیں، میں برا نہیں مانتا۔ بس سائیں اسی دوستی سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ کو خود یہ سب کچھ پسند ہے؟ ہاں اوصاف، زندگی کا یہ رخ بھی تو ہے، اور شاید جوانے میں یہ سب کچھ اچھا بھی لگتا ہے۔ حالانکہ آپ ابھی جوان کہاں ہوئے ہیں سائیں، ہے چھوڑو ان باتوں کو، جو کچھ بھی ہوا وہ ایک الگ بات ہے۔ سائیں 2 افراد اور یہاں آنے والے ہیں، میں ان سے واقف ہوں، شام تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ کون؟ علی خیر محمد شاہ نے سوالیہ نظروں سے اوصاف کو دیکھا، ان میں سے ایک کا نام حمایت شاہ ہے اور دوسری عدیلہ شاہ، یعنی حمایت شاہ صاحب کی بیوی۔ سائیں یہ آپ کے گارجین بنیں گے؟ ارے ہاں، مگر تعجب کی بات ہے سائیں فضل شاہ اور امیر شاہ تھے، انہوں نے مجھ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ ڈیوٹی میرے سپرد کی گئی تھی سائیں، میں نے یہ ڈیوٹی پوری کی ہے۔ وہ آپ کے سرپرست ہوں گے، وہ دیکھو شاید وہ آ گئے۔ سامنے ایک ٹیکسی آ کر رکی، ٹیکسی سے جو 2 افراد نیچے اترے انہیں دیکھ کر علی خیر محمد نے کہا، پرسنالٹی تو بہت اچھی ہے ان لوگوں کی، چلو شکر ہے سائیں فضل شاہ نے انہیں میرا ماں باپ نہیں بنایا۔ کسی اجنبی آدمی کو اپنا باپ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انکل اور آنٹی کہہ سکتا ہوں میں انہیں؟ یہ تو آپ کو کہنا ہی ہوگا۔ اب تم جاؤ اور انہیں اوپر ہی بلا لاؤ۔ علی خیر محمد نے یہاں اپنی فطرت کا اظہار کیا، ان لوگوں کو لینے کے لیے وہ خود نیچے نہیں گیا۔ بہرحال یہ سارا عمل ایک خاص حیثیت کا حامل تھا۔ اوصاف وہاں سے چلا گیا، ان لوگوں سے اس کی جو کچھ بھی باتیں ہوئیں، لیکن جب وہ دونوں تھوڑی دیر کے بعد اوپر آئے تو علی خیر محمد نے انہیں استقبالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، حمایت شاہ خود ہی اس کے پاس آیا اور جھک کر اسے ہاتھ ملایا۔ میں اس وقت شہزادہ خرم سے مخاطب ہوں۔ ہیلو ڈیئر خرم، عورت نے شیریں آواز میں کہا۔ ہیلو ایوری بڈی، آئیے پلیز بیٹھیے، علی خیر محمد نے کہا، اور وہ دونوں مسکرا کر بیٹھ گئے۔ ویری گڈ، بہت اچھی شخصیت ہے ہمارے خرم صاحب کی، آپ لوگ ہی مجھے بہت پسند آئے۔ خرم صاحب، میرا نام حمایت علی شاہ ہے اور یہ میری مسز عدیلہ شاہ۔ ہاں، آپ لوگوں سے مل کر مجھے واقعی خوشی ہوئی، اس لیے کہ اچھی شخصیت کے لوگ میری پسند کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آپ لوگ میرے سرپرستوں کی حیثیت سے میرے ساتھ قیام کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرے آئندہ احکامات کے بارے میں معلومات ہوگی۔ پوری طرح ہمارے درمیان میرا مطلب ہے کہ اس وقت ہم 4 افراد ہیں۔ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ مسٹر اوصاف اس معاملے میں برابر کے شریک ہے۔ جی، اب آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ نہیں، خدمت تو مجھے کرنی ہے تم سب کی، عدیلہ شاہ نے کہا۔ پھر وہ بولی، جو خوبصورت ماحول یہاں نظر آ رہا ہے اور جس طرح ہم سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے ہیں، ان لہروں میں اگر کافی کا کپ بھی شامل ہو جائے اور بہت اچھے قسم کے بسکٹ، تو میں سمجھتی ہوں ان کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ ہم کافی پئیں گے، علی خیر محمد نے کہا، اور عدیلہ شاہ وہاں سے چلی گئی۔ حمایت شاہ نے کہا، سائیں فضل شاہ اور سائیں امیر شاہ نے مجھے پوری طرح بریف کیا ہے، ایک بار ہم اپنی باتیں پھر سے دہرائے لیتے ہیں۔ ہم لوگ کینیا سے اپنا کاروبار ختم کر کے یہاں پہنچے۔ میں آپ کا گارجین ہوں، ہم لوگ ابھی یہ فیصلہ کرنے میں وقت لگائیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ ابھی ہم کچھ نہیں کریں گے، تھوڑی سی واقفیت حاصل کریں گے ماحول سے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا خرم شاہ صاحب؟ جی بالکل، بس اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم باقی باتوں سے بھی واقف ہیں؟ اوکے، بس اس سے زیادہ مجھے آپ سے کوئی اور گفتگو نہیں کرنی، کافی پی گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد علی خیر محمد بھی اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ کوٹھی میں پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات بھی گزر گئی۔ ملازمین تھے، ایک ماحول تھا، چہل پہل تھی، سیر و سیاحت تھی، کئی گاڑیاں تھیں۔ علی خیر محمد اب اپنی گاڑی لے کر نکل جایا کرتا، ابھی تک وہ لوگ عالیہ کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔
پھر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ سمندر کے کنارے گھوڑے گشت کر رہے تھے۔ یہ عام دن تھا اور اس وقت بالکل رش نہیں تھا۔ ایک گھوڑا بھڑک گیا، اس پر ایک لڑکی سوار تھی۔ علی خیر محمد اس وقت اپنی سیاہ رنگ کی اسپورٹس کار میں ساحل کے قریب کنارے پر آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ اوصاف بھی اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے بھڑکے ہوئے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ گھوڑا بہت خوفناک انداز میں دوڑ رہا تھا اور اس کی پشت پر ایک رنگین لباس میں ملبوس لڑکی نظر آ رہی تھی۔ وہ گھوڑے کی گردن سے چمٹ گئی۔ علی خیر محمد نے کار کی رفتار تیز کر دی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھوڑے کے برابر دوڑنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے کار کو پوری رفتار سے آگے بڑھایا اور 200 گز جا کر اسے گھوڑے کے راستے میں جا کھڑا کر دیا۔ پھر جس پھرتی سے وہ نیچے اترا وہ قابل دید تھا۔ دوڑتا ہوا گھوڑا آن کی آن میں کار تک پہنچا اور پھر کار کو اپنی راہ میں رکاوٹ پا کر اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ علی خیر محمد شاہ کی توقع کے مطابق تھا۔ گھوڑا تو کار کو پھلانگ کر آگے نکل گیا، لیکن لڑکی اس کی پشت سے نیچے گری اور دوسرے لمحے وہ علی خیر محمد کے بازوؤں میں تھی۔ اس نے اسے زمین تک نہیں پہنچنے دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا بڑی مہارت اور ہمت کے ساتھ کیا گیا۔ یہ ایک عام کام نہیں تھا، لیکن لڑکی کی ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ گئیں۔ اب علی خیر محمد نے شکل و صورت تو اس کی بعد میں ہی دیکھی اور اس شکل و صورت کو دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے ایک اتنی حسین لڑکی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ لڑکی چند لمحات تو سکتے کے عالم میں اس کی آغوش میں رہی۔ اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اگر آپ کا معاوضہ پورا ہو گیا ہو تو اب مجھے نیچے اتار دیں۔ ایک لمحے تک تو بات علی خیر محمد کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن لڑکی کے گداز جسم کا لمس محسوس کر کے وہ چونک کر اس نے اسے نیچے اتار دیا۔ لڑکی کے الفاظ کا مطلب وہ بھی اس کی سمجھ میں آ گیا تو اس نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، محترمہ اتنا کم معاوضہ، آخر آپ اسے معاوضہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ تو قدرتی طور پر ایک پکے ہوئے پھل کی مانند میرے بازوں میں آگے، اگر آپ چاہتی تو خود بھی نیچے اتر سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اصل میں نے محسوس کر لیا کہ میرا محسن بڑی دلچسپی سے مجھے اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ لڑکی ضرورت سے زیادہ تیز نظر آ رہی تھی، تو پھر آپ اپنے اس خیال کی تصحیح کر لیں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اصولی طور پر تو مجھے چاہیے تھا کہ گھوڑے سے لپک کر آپ کو دور پھینک دوں۔ ارے اب اتنا نیک کام کیا ہے آپ نے اور ذرا سی بات پر ناراض ہوئی جا رہے ہیں؟ پلیز میں مذاق کر رہی تھی، آپ تو برا مان گئے۔ اب ٹھیک ہے نا، یہ بتائیے کہ گھوڑے کی پشت پر آپ کیسے اگائیں؟ واہ، اگائیں کا لفظ پسند آیا؟ اگی نہیں جناب، بلکہ ادھر دیکھیے کچھ بیوقوف دوڑے چلے آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے زبردستی گھوڑے کی پشت پر سوار کروا دیا۔ بعض اوقات بے تکے مذاق بڑے سنگین ہو جاتے ہیں، جان نکل رہی ہوگی ان کی۔ ایکسکیوز می، ایک کام کریں گے آپ، میرا ساتھ دیں گے؟ جی فرمائیے۔ میں جہاں لیٹ جاتی ہوں زمین پر تھوڑی دیر تک بے ہوش ہونے کی اداکاری کروں گی، آپ بھی میرے بارے میں تشویش کا اظہار کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، کر لیجیے جو آپ کا دل چاہے، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرا نام عالیہ ہے اور میں یہیں اسی علاقے میں رہتی ہوں۔ تھوڑے فاصلے پر میری کوٹھی ہے جس کا نام 132 ہے۔ اوکے؟ دفعتاً علی خیر محمد کو یاد آ گیا کہ یہی نام اور یہی کوٹھی نمبر اسے بتایا گیا تھا۔ عالیہ نے آنکھیں بند کر لی، لیکن علی خیر اسے حیران نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے سارے کھیل کا آغاز کیا گیا ہے۔ بعض اوقات اتفاقات بھی کس قدر دلچسپ ہوتے ہیں۔ اس تک پہنچنے کے لیے تو بہت سے منصوبے ذہن میں تھے اور حاصل مشکل ہوتی تھی۔ اپنی پسند کے مطابق کسی سے روابط بڑھا لینا بڑا ہی دشوار کام ہوتا ہے، لیکن اتفاق نے یہ کام آسان کر دیا۔ اس نے ایک بار پھر عالیہ کا جائزہ لیا اور دل ہی دل میں یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ یہ لڑکی بے حد پرکشش ہے۔ دودھ جیسا سفید رنگ، انتہائی حسین تراشے ہونٹ، ستواں ناک، بڑی بڑی آنکھیں، گھٹاؤں کی طرح امڑے ہوئے بال اور پھر باقی جسم جس پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی زبردست دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اس کے ایک ایک نشیب و فریز کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا ہے۔ سر سے پاؤں تک مجسم حسن، لیکن ایسا جسے دیکھ کر دل میں ہوس نہ ابھرے بلکہ ایک پیار، ایک احترام کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ انہی خیالات میں علی خیر محمد تھا کہ دوڑتے ہوئے لوگ قریب پہنچ گئے۔ عالیہ کو اس طرح لیٹی دیکھ کر بہت سی بدحواس آوازیں ابھری۔ پھر دو لڑکیاں دوڑتی ہوئی آئیں، اس پر جھک گئیں۔ ہائے اللہ، بے ہوش ہے شاید، دیکھو کہاں زخم آئے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ آنے والوں میں سے ایک نوجوان لڑکے نے کہا، ہم تو مارے گئے، کتے کی موت مارے گئے، غلطی ہماری تھی، سزا بھی ہمیں ہی بھگتنی پڑے گی۔ ایک لڑکی بولی، ارے دیکھو تو صحیح، اپنی کہانیاں سنائے جا رہے ہو ایک دوسرے کو۔ عالمگیر تم دیکھو کیا ہوا۔ عالمگیر نامی نوجوان جھکا تو علی خیر محمد ایک دم ہوش میں آ گیا۔ نہیں بابا نہیں، تشویش کی کوئی بات نہیں، زخم تلاش کرنے کی کوشش بیکار ہوگی کیونکہ میں نے انہیں زمین تک پہنچنے ہی دیا۔ پہلی بار سب نے چونک کر علی خیر محمد کو دیکھا۔ دونوں لڑکیاں نوجوان تھیں۔ علی خیر محمد کو انہوں نے پہلی ایک سرسری نگاہ سے دیکھا، لیکن اس کے بعد اس کی مردانہ وجاہت اور اس کے سارے وجود نے ان دونوں لڑکیوں کو اپنے صحن میں جکڑ لیا اور وہ ایک لمحے کے لیے سکتے سے عالم میں رہ گئی۔ تبھی اس شخص نے جسے عالمگیر کہہ کر پکارا گیا تھا علی محمد سے کہا، تو یہ گھوڑے سے گری نہیں؟ بابا اندھے ہو آپ لوگ، کھلے علاقے میں تھے، گھوڑا دوڑا دیا تھا انہوں نے۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ میں آس پاس ہی موجود تھا جب یہ گھوڑے سے گری، تو میں نے انہیں اپنے بازوں میں لپک لیا۔ بازوں میں؟ ان میں سے ایک لڑکی عجیب سے لہجے میں بولی، لیکن اس کے ان الفاظ پر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پھر دونوں لڑکیاں عالیہ کے پاس بیٹھ گئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، غلطی ہماری ہے، ہمیں یہ مذاق کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
बेवकूफ़ी की बातें मत करो दरख्शां, अगर अंकल को ये बात मालूम हो गई कि आलिया को हमने ज़बरदस्ती घोड़े पर चढ़ा दिया और फिर घोड़े के एक हंटर भी रसीद कर दिया, तो अंकल हमें कत्ल ही कर डालेंगे। वो यही सोचेंगे कि हमने आलिया पर कातलाना हमला किया और उसकी बाकायदा प्लानिंग की गई है। तुम जासूसी नावल पढ़ पढ़ कर बर्बाद हो गए हो निशात, फजूल बातें करते हो। अंकल को हकीकत तो बतानी ही पड़ेगी, तो एक बार जहन नशीन करो, मैं बता दूंगा कि सारी कार्रवाई दरख्शां की थी और सच भी है। तो तूने ही तो आलिया को जोश दिलाया था। हाँ हाँ हाँ, अंकल मुझे कत्ल कर देंगे ना, मैं कत्ल हो जाऊंगी। अरे तुम लोग बातें ही बनाए जा रहे हो, आलिया को यहाँ से लेकर भी चलो। कैसे ले चलें, पैदल? ये बात कहने वाला चौंक पड़ा, फिर उसने अली हैर मोहम्मद की तरफ देखा और बोला, जनाब आप हमारी कुछ मदद नहीं करेंगे? इसी वक्त आलिया ने आंखें खोली और उठकर बैठ गई। एक एक बात सुन ली है मैंने तुम चारों की। हकीकत है कि दरख्शां तुमने मुझसे कहा कि घोड़े की सवारी कोई आसान चीज़ नहीं, जबकि मैंने ये बात कही कि ये घोड़े नहीं टट्टू हैं और टट्टुओं पर बैठना कोई मुश्किल काम नहीं होता। और फिर आलमगीर भाई आपने उसे चाबिक मारा। अरे वो तो बस अब ये थोड़ी पता था कि आलिया की ये कमबख्त इस तरह दौड़ पड़ेगा। बहरहाल पापा को सारी तफसीलात बताई जाएंगी, जवाब दही आपको करनी है। अरे हाँ, ये साहब जनाब आलिया, आपने अपना नाम नहीं बताया। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि बड़े ज़बरदस्त आदमी है, मुझे इस तरह कैच कर ली जैसे मैं कोई मामूली सी गेंद हूँ। वाकई? जी हाँ, और फिर जनाब इस तरह बाजों में भरे खड़े रहे कि जैसे छोड़ना भूल गए हों। वो तो होती मैं कोशिश करके इन बाजुओं से निकली, वैसे हैं ताकतवर आदमी, मुझे लपकते हुए घुटने तक नहीं झुके। अरे तुम होश में तो हो, ऐसे क्यों लेटी हुई थी? बस सुनना चाहती थी तुम लोगों की मोहब्बतों की दास्तानें। किसी ने मेरे गिरने पर अफसोस का इजहार नहीं किया, बल्कि अपनी भी जान बचाने की फ़िक्र में सरगर्दा हो गए। नहीं आलिया, प्लीज़ खुदा के लिए हमारी जान बख्शी कर दो। जहाँ तक तुम्हारी से मोहब्बत का सवाल है तो ये फैसला तुम खुद कर सकती हो कि हमें तुमसे मोहब्बत है या नहीं। जी मेरे इश्क में पागल हो जा रही हैं आप। क्या मोहब्बत है आपको मुझसे? कोई जवाब नहीं इस मोहब्बत का। बेगम साहिबा शामत बुलाऊँगी आप सबकी, और ऐसी शामत बुलाऊँगी कि याद रखेंगी। हमें कोई एतराज़ नहीं, क्या समझी आप? आपको जो दिल चाहे कीजिए, हम तो सिर्फ आपके बच जाने की खुशी में डूबे हुए हैं। वैसे ये सूफ़ी की बच्ची बड़ी चालाक है, बड़े मरियल अंदाज में अपनी जान बचा लेती है, सिर्फ अपनी ही नहीं हम सब की। आलमगीर ने फिर से कहा, चलो ठीक है। वैसे वाकई घोड़े की पीठ पर बैठकर हंसी खौफजदा हो गई थी उस वक्त। ये सच है कि उन्होंने मेरी जान बचाई। जनाब यार, एक बार फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे आपसे तारुफ नहीं हो सका, कम अज़ कम नाम तो बता दें अपना। शहज़ादा हुर्रम है मेरा नाम। वाह, और बादशाह सलामत का क्या नाम है? आलिया ने शोही से आंखें नचाते हुए पूछा। मुझ पर गुजारा कर लीजिए, इतनी तेज़ी से आगे कदम ना बढ़ाइए। अली हैर मोहम्मद भी किसी से कम नहीं था। क्या मतलब? गुजारा करने वाली क्या बात है? आलिया ने किसी कदर सख्त लहजे में कहा। आपकी छलांगें बड़ी लंबी होती हैं, उधर इधर, ये अंदाज़ा नहीं। आपको बेतुकी छलांगें लगाने से आदमी के हाथ पाँव भी टूट जाते हैं। मैंने सिर्फ ये अर्ज़ किया कि मेरा नाम शहज़ादा हुर्रम है। आप बादशाह और उसके बाद मलका का और फिर मेरी सल्तनत के बारे में मालूम करने पर भी तुल जाती। हर बात आम लोगों को तो नहीं बताई जा सकती। मैं आम हूँ, मैं ऐन वाला आम कह रहा हूँ, अलिफ वाला आम नहीं। अली हैर मोहम्मद ने कहा और सब बेएहतियात हंस पड़े। आलिया अली हैर मोहम्मद को घूरने लगी, फिर वो बोली, जान न बचाई होती मेरी अगर आपने तो निमटती आपसे। अरे बाप रे, ये मेरी पाँव को क्या हुआ? जमाया नहीं जा रहा ज़मीन पर है? दरख्शां और सूफी चौंक पड़े। उन्होंने झुककर आलिया के पाँव को देखा। बज़ाहिर तो कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है मुड़ गया हो। खुदा की कसम खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे बाप रे, ये तो अब मुझे एहसास हुआ कि पाँव में दर्द भी हो रहा है। आलिया की आवाज़ भरा गई तो आलमगीर दूर खड़ी हुई स्याह रंग की स्पोर्ट्स कार को देखकर कहा, ये गाड़ी पता नहीं किसकी है। अगर कोई हमें घर तक छोड़ दे तो मैं आपको घर तक छोड़ दूँगा। आइए, आपकी है वो गाड़ी? आलिया ने आंखें फाड़ कर कहा, जी मेरी ही है। तब तो वाकई शहजादे मालूम होते हैं। क्या खूबसूरत कार है, मैंने पहले भी एक निगाह से देखा, मगर उस उलझन में पड़ दी। वाकई कमाल की गाड़ी है। कमाल की नहीं, मेरी है जनाब, आपको पहले ही बता चुका हूँ। अली हैर मोहम्मद ने खुशगवार मूड में कहा और सब हंस पड़े। बहरहाल आप हर तरह से अच्छे आदमी हैं। हर तरह से? अली हैर मोहम्मद ने कहा, बिल्कुल। ज़रा मिसाल दे दीजिए। जी हाँ, दीजिए। हर शख्स अपनी तारीफ़ सुनने का ख्वाहिशमंद होता है। आप बहुत अच्छे, बड़े खूबसूरत हैं, लंबे तरंगे हैं, बड़े अच्छे नकूश हैं आपके। एक निगाह देखने से दिल आपकी तरफ खींचता है। जी, अब क्या फरमाएंगे आप? जी मेरा ख्याल है जितना मैंने फरमा लिया उतना ही काफ़ी है। और एक बात और कहूँ, आपकी गाड़ी भी बहुत हसीन है। आलिया शरारत से बोली। वाकई? हाँ, इसकी भी बहुत सी तारीफ़ें सुनी होंगी। नहीं, अब आप इसकी तारीफ़ खुद करती रहिए। नहीं, मैं समझी नहीं। मेरी गाड़ी आपको पसंद आई, आपकी नज़र, ये चाबी लीजिए। आज से ये आपकी मलकियत, और आप लोगों में से कोई भी किसी भी वक्त आ जाए मुझसे इसका ओपन लेटर साइन करवा ले। मैं वो दूर से जो कोठी नज़र आ रही है और जिसका नंबर 111 है, वहाँ रहता हूँ। झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा। आप जब दिल चाहे तशरीफ़ ले आइए। अरे नहीं, मसला ये नहीं था, हम तो बस ऐसे ही। निशात और आलमगीर बुरी तरह से बौखला गए। जो चीज़ मैं किसी को दे देता हूँ वो वापस नहीं लेता। अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं तो इसे स्टार्ट कीजिए और इसका समंदर की जानिब कर दीजिए। ओके? अरे नहीं बाबा, नहीं। अब देखिए ना, इतना बड़ा हातम ताई हमें मिला है, हम उसके इस एहसान को कैसे नज़रअंदाज कर देंगे। लाइए जनाब, आपकी चाबी मुझे दे दीजिए। आपने तो वाकई कमाल कर डाला।
عالیہ بہت زیادہ شوق اور شریف تھی. اس نے چابی علی خیر محمد کے ہاتھ سے لے لی. اس کے بعد اسے نشاط کی طرف بڑھا کر بولی, گاڑی اسٹارٹ کر کے مجھ تک لے آؤ, میں گاڑی تک نہیں جا سکتی, اور جناب آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کو چھوڑ دیں, تو ہم ایسا نہیں کریں گے. میں نے آپ کو چھوڑ دیا, علی خیر محمد بولا. نشاط نے کار اسٹارٹ کی اور عالیہ کو پیچھے کی سیٹ پر بٹھایا گیا. دونوں لڑکیاں اس کے آس پاس بیٹھ گئیں. عالمگیر نے ایک بار پھر پلٹ کر علی خیر محمد کو دیکھا اور بولا, جناب عالی, گاڑی 111 میں پہنچا دی جائے گی. گدھے ہو تم, باقی باتوں کو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن تم نے میری بات پر اپنی بات چڑھائی, اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. عالیہ گھرا کر بولی. عالمگیر کا چہرہ اتر گیا. نشاط نے بادل لہواز سے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی. علی خیر محمد کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. اس نے آہستہ سے کہا, چلو بیٹا علی خیر محمد, ویسے دانا اچھی طرح پڑ گیا ہے اور یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے, بڑے کام کے لیے بڑا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چل پڑا. خوبصورت ساحل, آتے جاتے لوگ, زندگی کا بکھرا ہوا حسن, سمندر کی سفید جھاگ, نرم نرم ریت, پرکشش ہوائیں, یہ ساری چیزیں اس وقت علی خیر محمد کو بہت اچھی لگ رہی تھی. کار نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی, لیکن وہ چہرہ مسلسل اس کے سامنے تیر رہا تھا جو عالیہ کا چہرہ تھا. شرجیلا کانٹوں کے بستر پر لوٹ رہی تھی. کیتھرائن جو آگ اس کے سینے میں لگا کر گئی تھی, اس کے شعلے لمحہ بلمحہ بھڑکتے جا رہے تھے. شرجیلا سوچ رہی تھی کہ اس کے دل میں کیتھرائن کے خلاف نفرت کا جو طوفان بلند ہوا ہے وہ بالکل صحیح تھا. غالباً اس کی چھٹی حصے سے یہ احساس دلا دیا کہ جو لڑکی غازی شاہ پر اپنا تسلط جما چکی ہے وہ معمولی حیثیت کی مالک نہیں, اور نہ ہی غازی شاہ یا علی خیر محمد گور سے مخلص ہے. کیتھرائن در حقیقت شیطان صفت اور اس شیطان عورت نے اس کے بیٹے پر پوری طرح قبضہ جما لیا. بظاہر ایسی کوئی ترکیب نظر نہیں آتی تھی جو غازی شاہ کو کیتھرائن سے بدظن کر سکے. ویسے وہ شرجیلا بھی کیتھرائن کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور اپنے تجربے کی بنا پر اس بات کا یقین تھا کہ کیتھرائن کا بدن ایک ماں کا بدن نہیں, بہت سے تجزیے کیے جا سکتے تھے, لیکن یہ شرجیلا کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا. کیتھرائن اس کے لیے تیار نہ ہوتی. بہرحال اس خطرناک عورت سے بڑی چالاکی سے نمٹنا چاہیے. ادھر غازی شاہ ماں سے ملا تو اس کے لیے پاگل ہو گیا. راستے ہموار ہوئے تو غازی شاہ کو آزادی مل گئی, اور اب وہ دن میں کئی بار شرجیلا کے پاس جاتا. ماں کے سینے سے لگ کر اسے بے پناہ سکون محسوس ہوتا. وہ بہت خوش تھا, بالکل پہلے جیسی جون میں آیا. حالانکہ اسے معلوم تھا کہ شرجیلا نے کیتھرائن کو بانجھ کر دیا, لیکن بہرحال اب جب دماغ سے غصے کا بھوت اترا تو اس نے سوچا کہ بہرحال شرجیلا بیگم بھی ایک عورت ہی ہے. البتہ ایک دن اس نے ماں سے کہا, بیگم سائیں آپ میرے کو ایک بات بالکل سچ بتاؤ. شرجیلا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی, تو کیا تجھ سے جھوٹ بولوں گی؟ نہیں بیگم سائیں, آپ ایک بات بتاؤ, آپ نے میرے کو دل سے کیوں نکال دیا؟ کیا کتنا صبر کیا آپ نے؟ دیکھیں غازی شاہ, یہ بات بھی تجھے ماننی پڑے گی کہ مکرم شاہ نے تجھے اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیرون ملک بھیجایا. ذرا سا اپنے ماضی پر غور کرے. تو نے وہاں جا کر شادی کی ایک انگریز عورت سے, اور اس کے بعد یہ تمام حالات پیدا ہوئے, مگر تم لوگوں نے ایک انتقام لینا شروع کر دیا ہم سے. بیگم سائن, نہ تجربے کار تو میں بھی تھا, میرے فرشتوں کو بھی اگر یہ بات پتہ ہوتی کہ آپ لوگ میری اتنی مخالفت کرو گے بابا, تو میں آپ کی مخالفت مول نہیں لیتا. بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بیگم سائن, مگر غلطی کرنے پر اپنے بچے کو زہر نہیں دے دیا جاتا, اسے زندگی کی خوشیوں سے محروم نہیں کر دیا جاتا. آپ نے تو ایسا ہی کیا. شرجیلا نے چونک کر غازی شاہ کو دیکھا. غازی شاہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا, لیکن اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے. شرجیلا کو یہاں خاموش ہونا پڑا. وضاحت نہیں طلب کرنا چاہتی تھی, بات گول مول ہی رہتی تو ٹھیک تھا. غازی شاہ خود بھی سیانہ اور بولا, پھر بھی بیگم سائیں آپ نے اب تو ہمارے کو معاف کر دیا ہے. ہاں معاف کر دیا ہے میں نے, لیکن ایک غم ہے مجھے غازی شاہ. قدرت نے تجھے اولاد سے نواز دیا, بیٹا دے دیا تمہیں, اب تو بڑے بھائی کا بیٹا واپس کر دو. غازی شاہ کے چہرے پر کرب کے نقوش پھیل گئے. ایک لمحے تک وہ گڑبڑایا ہوا سا بیٹھا رہا, پھر پریشانی سے بولا, بیگم سائیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آیا. بابا میں نے کسی کو کب پکڑا ہوا ہے؟ میں تو بالکل بے گناہ ہوں, آپ میرے کو نہ جانے کیا بول رہی ہو. نہیں غازی شاہ, جو کچھ تم سمجھتے ہو بہت زیادہ ہے. اس قدر نہ سمجھ نہیں ہو, طنز کر سکتے ہو مجھ پر, بڑے بڑے جملے معنی ہے اس لہجے میں کہہ سکتے ہو, تو اتنا نہیں سمجھتے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. خیر بہت سی باتیں صرف ظرف کے حوالے کر دی جاتی ہیں. میرے دل کو دو چار زخم اور لگا لو. مکرم شاہ کو جتنا زخمی کر دیا ہے تم لوگوں نے وہ تو اچھا نہیں ہے غازی شاہ, سوچنا ضروری اس بارے میں. غازی شاہ ایک عجیب سی کیفیت میں یہاں سے واپس ہوا, اور کیتھرائن دل مراد کی پرورش کر رہی تھی. بہرحال بچے کے سلسلے میں اس کا عورت پر مکمل طور پر نمایاں تھا. دل مراد سے کوئی پرہاش نہیں تھی, وہ اس کے ساتھ خوش سے وقت گزار رہی, لیکن غازی شاہ کی طرف سے ذرا محتاط ہونا پڑا. ماں کے پاس آزادی سے آنے جانے کا راستہ کھل گیا. غازی شاہ کو منع بھی نہیں کرتی تھی, لیکن اس سلسلے میں غازی شاہ کو ٹٹولتے رہنا زیادہ بہتر تھا. اس وقت بھی وہ جانتی تھی کہ غازی شاہ پرانی حویلی گیا ہے. جب وہ واپس آیا تو باہر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی. دل مراد ایک بہت ہی خوبصورت پرام میں لیٹا ہوا تھا. غازی شاہ کے پاس پہنچ گیا. کیسے ہو سائیں؟ بیگم سائیں کیسی ہیں؟ ویسے آپ تھوڑی سی زیادتی کرتے ہو. میں تو آپ سے پوچھے بغیر حویلی سے باہر بھی قدم نہیں نکالتی. آپ کا جب دل چاہتا ہے آپ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہو. تمہارا جب بھی دل چاہے تم بیگم سائیں کے پاس آ جا سکتے ہو. بلکہ میں تم سے یہ کہنے والا تھا کہ اب جب بھی ان کے اور ہمارے درمیان اتنے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں تو ان تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں ایک بہو کی حیثیت سے ان کا خیال کرنا چاہیے. افسوس تو یہی ہے کہ مجھے بہو کے فرائض نہیں معلوم. دیکھو ہمارے ہاں انگلینڈ میں والدین تک اولاد پر اپنا حق نہیں جماتے. یہ سب تو ایک سسٹم ہے.
ہم کسی کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ہاں کون پیدا ہوگا، یہ تو بس اس دنیا کی باتیں ہیں۔ کیا ہم اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ترتیب دیتے ہیں؟ گویا ایک طرح سے ہم ایک ذمہ داری قبول کرتے ہیں، پھر جب وہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو دنیا میں آنے والی شخصیت اپنی ذمہ داریوں کے لیے آزاد ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس قسم کے بوجھ نہیں ہوتے کہ یہ کرو وہ کرو، اس کی خدمت کرو اس سے محبت کرو، یہ سب کچھ ویسے بھی غلط ہے۔ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، اسے آزاد ہی رہنا چاہیے۔ مجھے معاف کرنا، میں اپنے کلچر اپنے معاشرے کی بات کر رہی ہوں، لیکن تمہارے ہاں تو توبہ توبہ، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بھر قرض چکانا ضروری ہو۔ غازی شاہ کیتھرائن کو دیکھنے لگا، پھر کسی ہنسی کے ساتھ بولا، اپنے معاشرے کی بات کرو کیتھرائن، تمہارے معاشرے میں جو المی ہے اگر ان پر بیٹھ کر غور کرو تو وہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، تم نے ایک کام کا آغاز کیا ہے تو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ بیگم صاحب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، ان کے ہر مسئلے میں دلچسپی لو، تم خوش رہو گی۔ میں منع نہیں کرتی سائیں، ٹھیک ہے، میں ادھر جاتی ہوں، بہت اچھی اچھی باتیں کروں گی ان سے۔ کیتھرائن نے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے پاس جاؤ۔ ٹھیک ہے سائیں، ٹھیک ہے، ویسے بھی اب میں کچھ تھوڑے سے کاروباری مسئلے میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے بیٹھے بہت وقت گزر گیا، جب تبدیلی ہوئی ہے تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پہلے تو مجھ پر ایک ہی بورڈ سوار رہتا تھا، وہ یہ کہ تمہاری نگرانی کروں، تمہاری خبر گیری رکھوں، کہیں کوئی تمہیں ذہنی یا جسمانی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب جب یہ سکون ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی جا کر کسی کاروبار کی بنیاد ڈالوں۔ سائیں، یہ تو اچھی بات ہے، میں آپ کو اس سے بالکل نہیں روکوں گی، مگر آپ کیا کاروبار کریں گے؟ آپ کراچی میں کلفٹن میں ہمارے پاس ایک اتنی بڑی جگہ ہے کہ ہم اس میں ایک شاندار ڈپارٹمنٹل اسٹور کھول سکتے ہیں، یا کچھ اور کاروبار۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اپنی بھی ایک حیثیت ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ صرف مجھے ایک وڈیرے کی حیثیت سے شناخت کریں، میں اس معزز سوسائٹی میں بھی اپنا ایک مقام بنانا چاہتا ہوں جو شہری سوسائٹی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ کہتی ڈارلنگ تم ہو۔ میں تمہیں صرف مٹی اور گارے سے بنے ہوئے اجاڑ گوٹھ میں نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم جدید سوسائٹی میں شامل ہو جاؤ۔ کیتھرائن کو یہ بات بڑی دلچسپ لگی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سائیں کی محبت کا مجھے ہمیشہ یقین رہا اور اب بھی یقین ہے۔ آپ صرف میرے قیدی بن کر نہ رہ جاؤ یا باہر کی دنیا کو دیکھو، میں بیگم سائیں کے پاس جا رہی ہوں۔ کیتھرائن نے کہا، انتظام ہونے میں بھلا کیا دقت ہو سکتی تھی؟ کچھ دیر کے بعد کیتھرائن نے شرجیلا کو اطلاع کرائی کہ میں آ رہی ہوں۔ شرجیلا نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کیتھرائن کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ کیتھرائن مسکراتی ہوئی پہنچی اور اس نے کہا، بیگم صاحب کو سلام، کیسے ہیں آپ؟ کچھ تھکی تھکی سی نظر آتی ہیں چہرے سے۔ ہاں، میں تھکی تو نہیں، مزمحل ضرور ہوں۔ ظاہر ہے زندگی میں اگر کوئی چیلنج قبول کیا جائے تو انسان مزمحل تو ہو ہی جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ فتح حاصل کرے۔ خادم ہوں بیگم صاحب، آپ کے جوتوں کی ہاک ہوں، بھلا میں کیا اور میری مجال کیا۔ چھوڑیے ان باتوں کو، آپ کیسی ہیں یہ بتائیے، میں نے سوچا کہ آپ کے پوتے کو آپ سے ملا لاؤں، یہ لے لیجئے۔ کیتھرائن نے دلمراد کو شرجیلا کے حوالے کر دیا۔ شرجیلا کے دل میں ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی، دلمراد سے محبت آئی تھی، ننھا سا معصوم سا خوبصورت بچہ، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے نقوش غازی شاہ سے ملتے جلتے تھے، لیکن وہی ایک حیرت جس نے شرجیلا کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا، کیا واقعی کیتھرائن اس بچے کی ماں ہے؟ یہ بات ابھی تک حل نہیں ہو سکی، یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ سکھا نے جو کہانی سنائی اس کے تحت ایک مرتبہ صاحب کی زبان استعمال کر کے کوئی بھی دوبارہ اولاد کی قابل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہو سکیں؟ یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، لیکن شرجیلا بھی کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا اور بولی، واقعی تم بڑی فرما بردار ہو کیتھرائن، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے تم ہماری آبادیوں میں آئی ہو ہماری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ شکریہ بیگم صاحب، شکریہ۔ میں کہاں بھلا میں اس قابل کہاں ہوں؟ آئیے کھلی جگہ بیٹھ کر باتیں کریں۔ اصل میں کھلی باتیں تو کھلی جگہ ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ارے سمجھ رہی ہوں۔ اگر تم اتنی ذہین نہ ہوتی تو واقعی تمہاری قوم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ تو سمجھدار ہیں بیگم صاحب، جو کچھ بھی ہوں اب تو آپ کے قدموں کی دھول ہوں۔ آئیے پھر وہی بات کہوں گی کہ کھلی باتیں تو کھلی جگہ میں ہی ہونی چاہیے۔ شرجیلا سمجھ گئی کہ کیتھرائن بہت ذہین عورت ہے، وہ اس بات کا خیال رکھنا چاہتی ہے کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے اس کی آواز اور اس کے الفاظ پکڑے جا سکیں، چنانچہ وہ کھلے علاقے میں جا کر بات کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال شرجیلا نے اس کی یہ بات مان لی اور اٹھ کر اس کے ساتھ باہر نکل پڑی۔ حویلی کے عقبے حصے میں بڑا خوبصورت پارک بنا ہوا، تو وہ اس پارک میں پہنچ گئی۔ کیتھرائن نے اس خوبصورت پارک کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ دیکھیے نا کیسی چیزوں سے مجھے محروم رکھا جاتا ہے۔ مجھے تو اس پارک کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کتنا خوبصورت پارک ہے۔ ہاں آؤ ادھر بیٹھتے ہیں۔ سنگ مرمر کے خوبصورت حوض کے کنارے شرجیلا اور کیتھرائن بیٹھ گئیں۔ دلمراد ابھی تک شرجیلا کے پاس ہی تھا۔ لائیے اسے مجھے دے دیجیے، آپ اس قابل نہیں کہ یہ آپ کی گود میں جائے، میں چاہتی ہوں کہ یہ پاک رہے۔ ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو، واقعی تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میرے ہاتھوں میں آ کر ناپاک نہ ہو جائے۔ شکریہ۔ کیتھرائن نے بچہ شرجیلا کی گود سے لے لیا، پھر بولی، اب کہیں غازی شاہ کے سامنے آپ یہ نہیں کہہ دیں کہ میں نے بچے کو آپ کی گود سے لے لیا۔ فائدہ بھی کیا، تم نے ایک مکڑی کی طرح اسے اپنے جالے میں پھانس رکھا ہے۔ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے بیگم صاحب۔